Assalamu alaikum everyone, hope you all are doing well. So we are back with our CSS Islamic Studies series. हम CSS Islamic Studies का सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू FPSC सिलेबस. हम अपने सेक्शन नंबर 5 पे हैं, इस्लाम एंड द वर्ल्ड. उसके अलावा आपको पिछली सारी वीडियोस जो 4 सेक्शंस हैं और उनमें जो भी कंटेंट है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी. तो जो सेक्शन नंबर 5 है वो है इस्लाम एंड द वर्ल्ड, और आज हम डिस्कस करेंगे मुस्लिम वर्ल्ड एंड द कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस के आज के दौर में कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस क्या हैं मुसलमानों के लिए, मुसलमान वर्ल्ड के लिए, मतलब ऑल ओवर जो जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, जो वन उम्मा है, उनके लिए क्या क्या चैलेंजेस हैं. तो इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि इस्लाम का क्या इम्पैक्ट रहा वेस्ट पे, वेस्ट का क्या इम्पैक्ट रहा इस्लाम पे. हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था, जो हमारा लास्ट लेक्चर है उसमें हमने इस्लाम को और मॉडर्न वर्ल्ड को डिस्कस किया था कि मॉडर्न वर्ल्ड में इस्लाम क्या रोल प्ले कर रहा है. तो अब ये है कि जो हमारा कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड है, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड का मतलब होता है प्रेजेंट वर्ल्ड, मॉडर्न वर्ल्ड, उसमें क्या चैलेंजेस हैं मुस्लिम उम्मा के लिए. तो पॉलिटिकल चैलेंजेस हैं, इकोनॉमिकल चैलेंजेस हैं, सोशल चैलेंजेस हैं, रिलीजियस चैलेंजेस हैं. तो हम सबको वन बाय वन डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पॉलिटिकल चैलेंजेस को. अब पॉलिटिकल चैलेंजेस ये हैं मुस्लिम उम्मा के लिए कि पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा हो रही है. दो तरह की डिबेट्स हैं, मॉडर्निस्ट वर्सेस ट्रेडिशनलिस्ट डिबेट. कैसे कि जैसे जो रिफॉर्मिस्ट आए हमारे इस्लाम में, जैसे इलामा इकबाल हो गए, जावेद गामदी साहब हो गए, इस तरह अब इनमें क्या है कि कुछ रिफॉर्मिस्ट होते हैं, जैसे सैयद अहमद ख़ान हो गए, ठीक है, और कुछ ट्रेडिशनल होते हैं जैसे अबुल कलाम आज़ाद हो गए. तो जो फिर रिफॉर्मिस्ट होते हैं, जो कुछ रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं, उनको लोग मॉडर्न भी समझते हैं और कुछ लोग उनको समझते हैं कि वो लाइन से हट गए. तो जो ट्रेडिशनल होते हैं उनकी अपनी इंटरप्रिटेशन होती है, मॉडर्न और रिफॉर्मिस्ट की अपनी होती है. तो उससे क्या होता है, काफ़ी दफ़ा लोग अपनी जो एक अप्रोच है, ट्रेडिशनल अप्रोच को कायम रखने के लिए जो एक रिफॉर्मिस्ट है उसको स्पेस नहीं देते. अब जो जावेद गामदी या इलामा इकबाल हैं, इनके बारे में आपने काफ़ी जो बहुत अच्छी दीन की समझ रखने वाले या थोड़े जो स्ट्रिक्ट ट्रेडिशनल स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं, वो इनके बारे में एक और तरह का जो पॉइंट ऑफ व्यू रखते होंगे, क्योंकि इनके जो नज़रियात हैं उन्हें कहा जाता है कि वो बहुत बेसिकली जब भी आपने दीन पढ़ना है या किसी से दीन सुनना है तो आपने हमेशा एक बात याद रखनी है कि आपने किसी से सुन के कभी भी दीन नहीं मान लेना. ठीक है, आपने अपनी रिसर्च करनी है. लेकिन जब आप अपनी रिसर्च कर रहे हैं तो उसमें भी है कि आपकी जो रिसर्च है आपने कहाँ से करनी है, गूगल से ही करनी है. तो आपका जो अब आप सारी हदीस की किताबें या सारी हिस्ट्री की बुक्स तो उठाएंगे नहीं. जब एक बंदा स्टार्ट करता है, जिस तरह की हमारी यूथ है जो कि दीन से इतनी दूर है, तो जब वो अगर इस मतलब पाथ पे चलना शुरू करता है तो उसके बहुत चांसेस होते हैं कि वो दरमियान में आके क्या हो जाए, ख़राब हो जाए, डगमगा जाए. मतलब कैसे हो जाए कि जब कोई बंदा नया नया बुक्स पढ़ना शुरू करता है ना, या जब बंदा नया नया दीन पढ़ना शुरू करता है तो उसको यही लगता है कि अब मुझे बहुत कुछ पता है. हालांकि जब आपको बहुत कुछ भी पता होगा तब भी आपको कुछ नहीं पता होता. इतना वाइड एक पूरा स्फेयर है इल्म का, और इतना वाइड स्फेयर है इस्लाम का, हमारे रिलीजन का. तो आपने कभी भी ये नहीं सोचना कि मुझे सब पता है और एक पॉइंट पे आके आपने डाइवर्ट नहीं हो जाना. अक्सर लोग जो ज़्यादा बुक्स पढ़ते हैं या ज़्यादा फ़िलॉसफी में इंडल्ज हो जाते हैं, बाद में क्या हो जाते हैं, वो डेविएंट हो जाते हैं. तो आपने डेविएंस से बचना है, अपने अंदर एतदाल रखें. यही हमारी मुस्लिम उम्मा का के एक बहुत बड़ा चैलेंज है. इसी तरह जो हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन नहीं है. आपको पता है कि हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन है, 57 मेंबर स्टेट्स है, लेकिन आज तक उसने कोई अचीवमेंट नहीं की. अभी हमारा कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड का जो प्रेजेंट डे का सबसे बड़ा चैलेंज है, आपको पता है कि गाज़ा में कैसे जो इसराइली वो जीनोसाइड कमिट कर रहे हैं. लेकिन क्या किया OIC ने? कुछ भी नहीं किया. OIC कुछ कर भी नहीं सकती है. आज तक OIC ने कोई कंक्रीट स्टेप नहीं उठाया. तो हमारी कोई ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है जो हमें रिप्रेजेंट करे, इतने ज़्यादा कंट्रीज होने के बावजूद. यूनाइटेड नेशन में डिसऑर्गेनाइजेशन है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जो हमारी बात सुने. फेलियर ऑफ इकोनॉमिक कॉपरेशन, ECO, GCC, कोई इनकी इतनी इन्होंने अचीवमेंट नहीं हासिल की कि ये अपना एक स्टांस रख सकें. आपको पता है जो स्टांस होता है वो वीटो पावर्स का होता है, जो स्टांस होता है वो पावरफुल स्टेट्स का होता है. जब तक आप पावरफुल नहीं होंगे आप अपना जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है उसमें स्टैंड भी नहीं दे सकते. इसी तरह हमारा अथॉरिटेरियन और पूरा एक डिक्टेरल रजीम रहा है मुस्लिम नेशंस का. सीरिया में, लेबनान में. मुस्लिम वर्ल्ड जो है वो सऊदी अरेबिया और ईरान में डिवाइड है. आपको पता है शिया सुन्नी कन्फ्लिक्ट बहुत फेमस कन्फ्लिक्ट है, और इसी वजह से हम क्या करते हैं, नॉन मुस्लिम्स के साथ अलायंस में चले जाते हैं लेकिन मुस्लिम अलायंस में नहीं आते. हमारे जो सेक्टेरियन डिवाइड है वो इतना मतलब इतना सख्त है, इतना पावरफुल है. अरब स्प्रिंग हुआ 2000 में, आपको पता है मोहम्मद बौजौजी की जो डेथ थी उसके बाद, लेकिन उसकी क्या हुई, ब्रूटल सप्रेशन हुई. ठीक है, इसको कहा गया कि एक बहुत एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच थी. हालांकि क्या था, वो एक प्रोटेस्ट था.
اسی طرح کوئی بھی مسلم کنٹری نہیں ہے ان 50 ڈیموکریٹک نیشن. ملیشیا 59 تھا. یہاں سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ایک ڈکٹیٹر سسٹم جو ہے اسی میں مسلمان جی رہے ہیں. اسی طرح ہمارا کوئی یونائٹڈ فرنٹ ہی نہیں ہے اگینسٹ اسرائیل. ٹھیک ہے, کنٹمپریری ورلڈ میں بھی آپ کے سامنے ہے کہ کیا یونائٹ ہوئے. اب میں نے کچھ عرصہ پہلے ابھی پڑھا کہ جو تقریباً 60% آف دا ورلڈ آئل ٹریڈ ہے نا وہ مسلم کنٹریز سے ہوتی ہے. لیکن اگر ہم چاہیں ہم وہ آئل ٹریڈ رک جائے تو پوری دنیا ہماری بات سنے گی, لیکن ہم یہ نہیں کریں گے کیونکہ بیسیکلی ہمارے جو لیڈرز ہیں یا جو ہمارے مسلم کنٹریز کسی پوزیشن پہ ہیں, ہو سکتا ہے ان میں پاکستان بھی ہو, وہ کیا ہیں, وہ ایز اے ٹاؤٹ پلے کرتے ہیں, تو وہ کچھ کر ہی نہیں رہے. اسی طرح ہماری ریجنل رائیولریز ہیں, سعودی ایران کنفلکٹ ہے, ریجنل ہیجمنی چاہتے ہیں دونوں, تو کیا ہوتے ہیں کہ وہی جو میں نے آپ کو بتائی کہ لائنس میں آ جاتے ہیں, پراکسی وار کر لیتے ہیں, لیکن ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے. بہت اینیموسٹی ہے امنگ سینٹرل ایشین ریپبلک نیشنز. اسی طرح سول وار ہوتی ہے آلموسٹ آل کنٹریز کیونکہ ڈکٹیٹر سسٹم رہتا ہے زیادہ تر. اگر ہم دیکھیں گے ریلیجیس چیلنجز کیا ہیں مسلم ورلڈ کو آج کے دور میں, تو بیسیکلی اجتہاد کا کنسیپٹ بہت ڈس فنکشنل ہو گیا ہے. اب لوگ انوینشن نہیں کرتے, جو آلریڈی چیزیں ہیں انہی پہ ہی ریلائی کرتے ہیں. اسلامک جورسپروڈنس بالکل فروزن ہو گئی ہے. اس کی کافی وجوہات ہیں. نیڈ آف ٹائم بھی ہے, کوئی اتنا قابل نہیں ہے, یا کوئی کچھ کرنا نہیں چاہتا. اسی طرح فیلئر ٹو لیجسلیٹ وتھ چینجنگ ٹائمز, ہماری جو جورسپروڈنس ہے وہ فروز ہو گیا, تو لیجسلیشن بھی کیا ہو گئی ہے, فروزن ہو گئی ہے. اسی طرح ہمارے جو ڈفرینٹ فتواز آتے ہیں سیم میٹر پہ, کسی کنٹری میں کوئی فتوا چل رہا ہوتا ہے کہیں کوئی, یہ کیا کرتا ہے, کنفلکٹ کرتا ہے. حالانکہ ہم ایک امہ ہے, ہمارے جو بھی فتوا ہیں وہ یونیورسل ہونے چاہیے. ڈفرینٹ اسکولز آف تھاٹ ایگزسٹ کرتے ہیں سیکٹیرین ڈیوائڈ کی وجہ سے. اسی طرح ہماری جو ریلیجیس پریکٹسز اور آبزرونس ہے وہ بہت کلچرل انفلوئنس کی وجہ سے کیا ہو گئی ہیں, ڈفرینٹ ہو گئی ہیں. اسی طرح ہماری جو ریلیجیس ڈیوٹیز ہیں ان سے ہم بہت زیادہ ڈسٹینس ہو گئے, جس سے ہمارا پیس آف مائنڈ چلا گیا ہے. ویسٹرن ہمیں بہت زیادہ انفلوئنس کرتا ہے اور ہم ایک ماڈرنائز اسلام کی طرف موو کر رہے ہیں, جو کہ ہمارا ایک ریلیجیس چیلنج ہے کہ ہم اپنی بیس سے دور ہوتے جا رہے ہیں. اگر ہم دیکھیں اکنامک چیلنجز کیا فیس کیے جا رہے ہیں اس امہ کے, تو یہ ہے کہ کوئی مسلم مینوفیکچرنگ ہاؤس ہے ہی نہیں, کوئی پاورفل گلوبل مسلم برانڈ ہے ہی نہیں. KFC, گوچی, نینا ریچی یا ورساچی, یہ سارے کیا ہیں, نان مسلمس کے برانڈ ہیں. کوئی بھی بڑا مسلم برانڈ نہیں ہے. اکنامک ڈپینڈنس ہماری ویسٹ پہ ہے, ہم ساری مشینری ان سے امپورٹ کرتے ہیں, ساری ٹیکنالوجی ان سے امپورٹ کرتے ہیں. ہمارا اگر آئل والی کنٹریز بھی ہیں تو وہ بھی کروڈ آئل دیتی ہیں, ٹھیک ہے, ان کو ریفائن بھی ویسٹ ہی کرتا ہے. اسی طرح شارٹ کمنگز ہیں ان دا امپلیمنٹیشن آف اسلامک اکانومک سسٹم. ہم نے پڑھا تھا زکوٰۃ میں مداربہ. اس کے بعد ہم دوبارہ جب اسلامک اکانومک سسٹم پڑھیں گے, اسلامک جوڈیشل سسٹم, پولیٹیکل سسٹم, سارے سسٹمز پڑھیں گے جس کو پبلک ایڈمنسٹریشن ان اسلام کہتے ہیں, اس میں ہم دوبارہ سے مداربہ پڑھیں گے. پر ہم آلریڈی بھی اس کو ڈسکس کر چکے ہیں زکوٰۃ والے چیپٹر میں, کہ جو مداربہ بیسیکلی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انٹرسٹ نہیں ہوتا اس میں. بیسیکلی آپ اور کرنسیز میں یا اور طرح سے انویسٹمنٹ کرتے ہیں, بزنس کرتے ہیں, آپ کا جو پروفٹ لاس ہوتا ہے, اگر آپ کہیں پہ انویسٹ کرتے ہیں تو وہاں سے جو پروفٹ آتا ہے وہ بھی آپ کا, اگر وہاں پہ لاس آئے گا تو وہ بھی آپ کا. انٹرسٹ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جہاں انویسٹ کرتے ہیں وہاں سے آپ صرف پروفٹ لیتے ہیں, اس بندے سے ماہانہ کچھ پروفٹ لیتے ہیں, لیکن اس سے پیسے پورے ہی واپس لیتے ہیں, بے شک اس کا لاس بھی ہو جائے. تو اسلام میں سود کا کام نظام نہیں ہے, لیکن مداربہ ہے. یہی ہمارے بیسیکلی اسلامک اکانومک سسٹم کی ہم کہہ سکتے ہیں کہ لوپ ہولز ہیں, کہ انٹرسٹ کا نظام ہے, مداربہ کا نہیں ہے. اور جو بینکس ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اسلامک بینکنگ کے تھرو وہ صرف کسٹمرز لیتے ہیں اور کوئی فوکس ہی نہیں ہے ان کا انویسٹمنٹ پہ, سارا فوکس ان کا اسپینڈنگ پہ ہے. اسی طرح بہت بڑی اکنامک انکوالٹی ہے مسلم کنٹریز میں, جیسے کہ جو آئل رچ گلف کنٹریز ہیں ان کے ساتھ ہی بہت پور مسلم نیبرز میں, جن میں یمن, غزہ کی مثال آپ کے سامنے ہے. اسی طرح جو فوکس ہے وہ اسپینڈنگ پہ ہے, تو جو کیپٹل فلو ہے وہ کہاں جاتا ہے, ہمارا سارا کیپٹل ویسٹ پہ جاتا ہے, کیونکہ ہم نے ہر چیز تو امپورٹ کرنی ہوتی ہے, ہم اپنا آئل تک تو خود ریفائن نہیں کر سکتے, تو وہ ہر چیز ہمارا کیپٹل جتنا ہمارا پیسہ ہوتا ہے وہ ویسٹ میں چلا جاتا ہے, ان کے لیے یہ فائدہ ہوتا ہے. اسی طرح OPEC کے اندر جو کنٹریز آتی ہیں ان میں سے جو 34% آف آئل کنٹریبیوشن ہے وہ مسلم اسٹیٹس کی طرف سے ہوتی ہے. انٹائر GDP جو ہے 57 OIC کنٹریز کا وہ تقریباً $4,300 بلین بنتا ہے, اور صرف جاپان کا اگر GDP دیکھیں تو وہ 5,500 بلین ہے. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ بیسیکلی ہم اکنامکلی بہت ویک ہیں. مسلم ریپرزینٹ کرتے ہیں 20% آف دا ورلڈ پاپولیشن اور 70% انرجی ریسورسز ہیں, لیکن اسٹل 40% کیا ہے, را مٹیریل ہے, ہمیں ان کو کچھ کرنا نہیں آتا. وار ریڈن اکانومیز میں ہمارے لبنان, سیریا, ایران, افغانستان, سوڈان, یہی کیا ہیں کہ یہ کچھ اپنے لیے سٹینڈ ہی نہیں کر سکتے. اسی وجہ سے ہماری جو ایز اے ہول
ون اما جو ہماری جو کنٹریز اگر آتی ہیں تو اس میں بہت زیادہ ویک کنٹریز زیادہ ہیں. اگر ہم ٹوٹل جی ڈی پی دیکھیں مسلم کنٹریز کا تو وہ 5% آف دا ورلڈ جی ڈی پی ہے, بہت کم ہے. وومن سبجوگیشن ایک بہت میجر رول ہے. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وومن پارٹ بھی نہیں لے پاتی اکنامک رسپانسبلٹیز میں. پھر کیا ہوتا ہے, ہاف آف دا پاپولیشن آپ کی جو آپ کا ورک فلو ہے اس میں آتی ہے. اسی طرح اکنامک اپرچونیٹیز بہت کم ہے. 25% آف ایجوکیٹڈ جو یوتھ ہے پاکستان میں وہ جاب لیس ہے. یہ صرف ایک مثال ہے. باقی آپ کو پتہ ہے کہ سیریا, لیبنان اور عراق میں تو آپ کو پتہ ہے کہ وار رینڈڈ کنٹریز ہیں, وہاں پہ تو حالات ہی بہت خراب. اگر ہم سوشل پرابلمس کی بات کریں تو بیسیکلی سیکٹیرین ڈیوائڈ ہے شیعہ سنی کا, ٹھیک ہے. اب بہت فیمس ہمیں پتہ ہے ایران اور سعودی عرب کو ہم بار بار ڈسکس کر چکے ہیں. زکوٰۃ ہمارے نہیں ہے, ٹیکس سیونگ ہوتی ہے, سرکولیشن آف ویلتھ ہی نہیں ہوتی. اسی طرح بیلنس نہیں ہے سوشل اور ریلیجیس اسپیکٹس آف لائف میں. بہت زیادہ فزیکل اٹیکس ہوتے ہیں ناموس رسالت پہ. اس طرح ڈفرینٹ فتواز آف کفر آ چکے ہیں جن میں آپ کو پتہ ہے کہ جو سلمان تاثیر ہے اس کو قتل کر دیا گیا تھا ممتاز قادری نے, اور بیسیکلی وہ اس نے ایک بات کی تھی کہ یہ جو بلاسفیمی کا لا ہے یہ نہیں ٹھیک, اور اس طرح کی وجوہات کی وجہ سے اس کو بھی پھر ناموس رسالت پہ قتل کر دیا گیا. ہر بندہ اپنے جو ہاتھ میں قانون لیتا ہے, تو یہ بیسیکلی ایک صحیح طریقہ نہیں ہے. اسی طرح ہمارے جو نیشنلزم اور اس کے سامنے کھڑی ہے نیڈ فار کیلیفیٹ, مطلب یہ دونوں اب ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں, کیونکہ ہمارے جو سینٹیمنٹس ہیں اسلام میں نیشنلزم کا کنسیپٹ نہیں ہے, لیکن بینگ اے نیشنل اور پیٹریوٹزم کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ کب آپ نیشنلزم میں چلے جاتے ہیں. اور کیلیفیٹ نہیں ہے. ہر اسٹیٹ جو ہے وہ اپنے آپ کو دیکھتی ہے, سعودی عرب, ایران, پاکستان, ہر کوئی کیا ہے اپنے لوگوں کے انٹرسٹ کو دیکھتا ہے. تو پھر نیشنلزم آٹومیٹکلی آ گیا ہے, اور وہ جو کیلیفیٹ نہیں ہے اس وجہ سے نیشنلزم ہے. 57 مسلم اسٹیٹس آج کے دور میں جو گلوبل کیلیفیٹ ہے وہ فیزیبل بھی نہیں ہے. اسی طرح جو پروزیکیوشن ہوتی ہے ریلیجیس مائنورٹیز کی, ہزاراز کی, آپ کو پتہ ہے پاکستان میں, سنیز کی ایران میں, شیعہ کی کنگڈم آف سعودی عربیہ میں. اسی طرح مس یوز ہوتا ہے اسلامک ٹیچنگ کا فار پولیٹیکل انٹرسٹ. بہت زیادہ ہر کوئی اسلامک ٹچ دینا چاہتا ہے اپنے سیاسی جلسے میں ہر جگہ. لیک آف ماڈرن ایجوکیشن ہے. صرف 12 نوبل لوریٹس ہیں جو مسلم کنٹری سے بلانگ کرتے ہیں. صرف سویڈن کے اگر ہم دیکھیں تو ان کے پاس 30 ہیں. اسی طرح سول لبرٹیز کی بہت سپریشن ہے, جیسے طالبان کی آپ کو پتہ ہے افغانستان میں. اسی طرح ریمپنٹ ہیومن رائٹس وائلیشن ہوتی ہے. مارجنلائزیشن آف وومن بہت فیمس ایک ہمارا سوشل پرابلم ہے. 70% آف گلوبل مسلم وومن کیا ہے, الٹریٹ ہے. اٹس اے ہیوج نمبر. پولیٹیکل ایکسکلوژن رہتی ہے وومن کی, اکنامک ایکسکلوژن رہتی ہے. اسی وجہ سے یہ ہمارا کیا ہے بہت بڑا سوشل مسئلہ ہے. آنر کلنگس بہت بڑا ایک کیا ہے, اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی جو کنٹری ہے اس کی جو اگر ہم دیکھیں کہ ڈسپیرٹیز کا کیا رینک ہے تو وہ بہت اوپر چلا جاتا ہے. پھر آپ کو اس سے آپ کا رول آف لا افیکٹ ہوتا ہے, اس سے آپ کا ڈیولپمنٹ انڈیکس, اس سے آپ کی جو جینڈر ایکوالٹی ہے, اس سے آپ کی ہر جو بائسنس ہے وہ کیا ہوتی ہے, یہ سارے جو آپ کے انڈیکس ہیں, انڈیکیٹرز ہیں, یہ نیچے چلے جاتے ہیں. سو بیسیکلی یہ ہمارے کنٹمپریری چیلنجز ہیں جو آج کل ہم فیس کر رہے ہیں, اور ہمارے ریلیجیس بھی ہیں, پولیٹیکل بھی ہیں, اکنامک بھی ہیں, سوشل بھی ہیں. ان سب پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے مسلم امہ کو, اور یہ ایک ڈسٹنٹ ڈریم ہے کہ ہم ان سارے چیلنجز سے باہر آ جائیں. تو اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے رائز آف ایکسٹریمزم, جس میں پھر ٹیررزم بھی آئے گا, اور یہ ذرا امپورٹنٹ ٹاپک ہے کیونکہ اگر اس سیکشن میں سے کوسچن آئے گا تو اس میں سے مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ سب سے پہلے امپیکٹ آف اسلام آن ویسٹ اور رائز آف ایکسٹریمزم, کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے ایکسٹریمزم بہت بڑا مسئلہ ہے. اور اب جو اسرائیل جینوسائڈ کمٹ کر رہا ہے غازہ میں, اس پہ بھی کوسچن آ سکتا ہے. تو اگر غازہ والا کوسچن آپ لکھتے ہیں تو آپ نے اس میں 3-4 چیزیں بہت ضرور لازمی یاد رکھنی ہے. اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کنٹریز ہیں مسلم امہ ایز اے ہول کھڑی ہو کے کام نہیں کر رہی, اور آپ نے جب بھی اس کو لکھنا ہے تو آپ نے اس کو اسرائیلز جینوسائڈ لکھنا ہے. کہیں پہ بھی آپ نے اس کو اسرائیل پیلسٹینین کنفلکٹ یا اسرائیل پیلسٹینین یا اسرائیل غزہ وار نہیں لکھنا. تو کیونکہ آپ کے جو کی ورڈز ہوتے ہیں وہ آپ کی مینٹیلٹی شو کرتے ہیں. تو یہ بیسیکلی ایک جینوسائڈ ہے, ایک وار کرائم ہے. اس میں آپ نے لا آف وار مینشن کرنے ہیں. ہم نے سارے لا آف وار جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے ملٹری اسٹریٹجسٹ ڈسکس کیا, اس میں ہم نے دیکھے ہیں کہ کیا لا آف وار تھے. آپ نے کہنا کہ یہ زمانہ جاہلیت کے لا آف وار ہیں, ٹھیک ہے. کربلا میں یہ کام کیا گیا کہ پانی بند کر دیا, بجلی بند کر دی. بیسیکلی کسی بھی انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا کے ہوتے ہوئے یہ ہونا امپاسبل ہے, لیکن ہو رہا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے ہاؤ ڈس فنکشنل OIC is, how dysfunctional United Nations is. So this was all for today. So we end our video at this point. See you soon with our next video, which will be the rise of extremism. Till then, stay tuned. Allah Hafiz.